बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत गरीब था और काम करने की गर्ज से बैरून मुल्क चला गया। वहाँ एक लड़की ने मुझे अपना ड्राइवर रख लिया। मैं उसके साथ उसके घर रहता था। वो लड़की अपने घर में अकेली रहती थी। अक्सर रात को इस लड़की के कमरे से हल्की हल्की अजीब सी आवाज़ें आती थी। आधी रात को इस लड़की की चीख सुनाई दी और मैं फ़ौरन इस लड़की के कमरे में गया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह लड़की तो दूसरे मर्दों के साथ। क्योंकि मासूम से भोले भाले दिखने वाले चेहरे कभी कभी अंदर से बहुत ही घनाव होते हैं। हमारे ही इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन दर हकीकत वो हमारे अपने नहीं होते। ज़िंदगी में कुछ वक़्त ऐसे आते हैं जब हम लोगों को समझने में गलती कर बैठते हैं, और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब सच मेरे सामने आया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अमेरिका में मेरी गर्मी जब शिद्दत इख्तियार करती तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। घर में पूरी तरह एयर कंडीशनर होने के बावजूद भी मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होता। रात को भी सांस लेना मुश्किल लगता और इसीलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सारे घर में टहलने लगता। आज रात भी गर्मी पूरे ज़ोरों पर थी और मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे से निकल गया और यूं ही चहलकदमी करने लगा, और जब मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी मालकिन के कमरे से दबी दबी सी आवाज़ें आ रही हैं। मैं हैरान रह गया, क्योंकि घर में रात को मेरी मालकिन और मेरे सिवा और कोई नहीं होता था। शायद मुझे वहम हो गया था। मैं थोड़ी देर यूं ही सारे घर में टहलता रहा और फिर अपने कमरे में सोने के लिए वापस आ गया। ये एक बड़ा सा घर था जहां मैं अपनी मालकिन के साथ ही रिहाइश पजीर था, क्योंकि मैं पाकिस्तान आया था और मालकिन ने बुरे वक्तों में मुझ पर रहम खाकर मुझे ड्राइवर रख लिया था। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और मालकिन ने खुद ही मुझे अपने घर में जगह दी थी। लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने फ़ौरन ही अपने जहन में आने वाले ख्यालात को झटक दिया। शायद मालकिन किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। हो सकता है फ़ोन स्पीकर पर हो। मेरी मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। शायद अस्पताल से ही किसी का फ़ोन आया हो। मालकिन बहुत ही रहमदिल और नेक औरत थी। अपनी मरीज़ों की खातिर जान देती थी। मैंने मालकिन के घर में गुज़रे 9 महीनों में कोई बुराई नहीं देखी थी। अगली रात गर्मी से मुझे फिर बेचैन किया और मैं यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। फिर मैं मालकिन के कमरे के करीब पहुँचा तो मुझे आवाज़ सुनाई दी। ये फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मौजूद है। दबी दबी सरगोशियों ने मेरे अंदर तजस्सुस पैदा कर दिया। लेकिन मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के इस पहर में मालकिन के कमरे के करीब भी जाता। मेरे लिए सब कुछ बहुत गैर मामूली था, क्योंकि मैंने आज तक मालकिन का कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा था। वो यहाँ तन्हा रहती थी और उनके घर वाले किसी दूसरे मुल्क में रहते थे। मैं सारी रात यूं ही बेचैनी से बाहर गुजार कर वापस अपने कमरे में आ गया। आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए कौन आ सकता है, जबकि मेरी मालकिन तो शादीशुदा भी नहीं है। वो खूबसूरत और जवान लड़की थी, लेकिन अभी तक मालकिन ने शादी नहीं की थी। मालकिन हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं जाती थी। जितना वक्त मालकिन अस्पताल में होती मैं गाड़ी लेकर बाहर ही खड़ा रहता और उनका इंतज़ार करता। मैं बहुत हैरान था कि मालकिन की ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो आधी रात को मालकिन से मिलने आता था और जिससे मैं बिल्कुल बेखबर था, जबकि मुझे मालकिन की हर पल की खबर होती थी। इन्हीं सोचों के साथ मैं बिस्तर पर लेटा तो थोड़ी ही देर में मुझे नींद लग गई। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक मालकिन के अस्पताल ले जाने लगा। गाड़ी के पिछली सीट पर आंखें मूंदनी बैठी थी। उनका चेहरा देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वो रात भर सोई ना हो। उनके चेहरे पर ज़माने की थकन महसूस हो रही थी। मैंने अचानक ही उनसे पूछ लिया कि क्या आप रात भर सोई नहीं हैं? मेरी बात सुनकर मालकिन ने गड़बड़ा के आंखें खोल दी और कहने लगी, क्यों अरशद, ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं बोला, रात भर क्यों नहीं सोऊंगी? मैं तो 11 बजे सो जाती हूँ। अस्पताल में काम करने के लिए मुझे पूरी नींद की ज़रूरत होती है, इसलिए रात को मैं बिल्कुल नहीं जागती। मालकिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मालकिन रात को सो नहीं रही थी। लेकिन मालकिन ने तो सिरे से ही झूठ बोला था। मालकिन को भला मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? मैंने गहरी नज़र मालकिन के चेहरे पर डाली, जो शीशे से बाहर दिखते
دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ میں ہسپتال آ گیا تھا اور مالکن گاڑی سے اتر کر ہسپتال کے اندر چلی گئی، لیکن میں گاڑی میں بیٹھ کر مالکن کے جھوٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں ایک معمولی سا ملازم تھا اور مالکن کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی جو مالکن چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں مالکن کے لیے جو خیال آ رہا تھا میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میری نظر میں مالکن ایک باحیا اور با کردار عورت تھی۔ شام کے وقت مالکن ہسپتال سے نکلی اور سیدھا گھر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بھی اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ گرمی نے اس قدر زور پکڑ رکھا تھا کہ ہر کوئی اپنے گھروں میں قید تھا۔ امریکہ میں ویک اینڈ پر سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر شاپنگ مالز جایا کرتے تھے۔ ویکینڈ پر سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر شاپنگ مال جایا کرتے تھے۔ باقی سارا ہفتہ سب ہی مصروف رہتے تھے۔ میں بھی ویکینڈ پر مالکن کو مختلف مالز لے جایا کرتا تھا اور ان سے پہلے سارا ہفتہ صرف گھر سے ہسپتال اور ہسپتال سے گھر کا ہی ایک چکر روز لگانا ہوتا تھا۔ میری نوکری بہت ہی پرسکون اور آرام دہ تھی، لیکن مجھے کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اگرچہ میں امریکہ کسی اور مقصد کے تحت آیا تھا، لیکن اب میں اپنی نوکری سے خوش تھا۔ سارا وقت میں اپنے کمرے میں ہی رہا اور رات گئے جان بوجھ کر کمرے سے باہر نکلا، کیونکہ میں دبی دبی آوازوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ مالکن کے کمرے سے تھوڑی ہی دور مجھے وہ آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں وہیں ٹھہر گیا اور وہ آوازیں اس قدر ہلکی تھی کہ مجھے پوری طرح کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے کون مالکن سے ملنے کے لیے رات کے اس پہر آتا تھا، جس کے بارے میں مالکن مجھے بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنے کمرے میں واپسی کے لیے پلٹنے لگا تو مجھے مالکن کی چینخ سنائی دی اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں تیزی سے مالکن کے کمرے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کے منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میری مالکن تو اپنے کمرے میں 2 آدمیوں کے ساتھ، اندر کا منظر میرے لیے ناقابل بیاں تھا۔ جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہرگز بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنی مالکن کو بہت ہی نیک اور باحیا عورت سمجھتا تھا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد جیسا سب کچھ بدل کے رہ گیا۔ میں آج سے 9 مہینے پہلے بڑے بڑے خواب آنکھوں میں لیے امریکہ آیا تھا۔ میری ماں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی نکال کر اپنے ایک جاننے والے کے دوست سے مجھے امریکہ بھجوایا۔ میری ماں کے اس رشتہ دار نے اماں کو بتایا کہ امریکہ میں بہت آسانی سے نوکری مل جایا کرتی ہے۔ اس نے اماں سے 5 لاکھ روپے لے کر مجھے امریکہ کا ویزا اور پاسپورٹ پکڑا دیا اور میں بغیر کسی نوکری کے ہی سوچ کر امریکہ چلا آیا تھا کہ یہاں آتے ہی مجھے میری من پسند نوکری مل جائے گی۔ میں امریکہ کو خوابوں کی نگری سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھ پر حقیقت کا ادراک ہوا کہ بغیر محنت کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں رہتے ہوئے نوکریاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے برتن دھونے کی نوکری ملی تو میں نے اسی کو غنیمت جان لیا اور برتن دھونے کا کام کرنے لگا۔ میری ماں روز مجھے فون کرتی اور میں اپنی ماں کو جھوٹے دلاسے دیتا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے پاس صرف 3 مہینے کا ہی ویزا تھا اور پھر مجھے واپس چلے جانا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں۔ مجھ سے امریکہ کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی اور ایسے ہی برتن دھو کر ہوٹل سے واپس اپنے گھر تک جانے کے لیے مجھے پیدل سفر کرنا پڑتا تھا اور گرمی کی شدت سے میری طبیعت خراب ہو جاتی۔ ایسے ہی ایک دن برتن دھو کر میں ہوٹل سے نکلا تو بیچ روڈ پر ہی چکرا کر بے ہوش ہو گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر پڑا ہوا تھا اور ایک خوبصورت سی لیڈی ڈاکٹر میرے سر پر کھڑی تھی۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں سر پر بہت تیز آٹھ رہی تھی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی تو میں نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ میرے بارے میں جان کر وہ کہنے لگی کہ میں اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا تو وہ تو خدا کا احسان ہے کہ مجھے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، کیونکہ گاڑی کی رفتار بہت تیز نہیں تھی اور وہی مجھے اٹھا کر ہسپتال لائی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے میری حالت دیکھتے ہوئے مجھے اپنے گھر چلنے کو کہا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا یہ حال اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے گھر پر رکھ کر ٹھیک کرنا چاہتی ہیں۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، پھر اس کے اصرار پر میں مان گیا۔ بیچاری کا کرایہ بڑھانا میں اب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ 2 دن اس لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اپنی نگرانی میں رکھا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 2 دن بعد میں نے اسے اجازت چاہی تو مجھے ڈرائیونگ آتی ہے۔
اجازت چاہی تو وہ کہنے لگی اسے ڈرائیور کی شدید ضرورت ہے، اگر مجھے ڈرائیونگ آتی ہے تو مجھے اس مستقل طور پر اپنے پاس ملازم رکھ سکتی ہے۔ میں پاکستان میں اپنے دوستوں کی گاڑیاں چلایا کرتا تھا، اس لیے مجھے اچھے سے ڈرائیونگ آتی تھی۔ یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں اسی کے گھر میں رہ سکتا ہوں اور اسی کے ڈرائیور کی نوکری کر سکتا ہوں، وہ مجھے ایک معقول رقم دیں گی۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات پر میں حیران رہ گیا، وہ مجھے اجنبی پر اتنا بھروسہ کیسے کر رہی ہیں؟ لیکن میرے لیے تو یہ بہت تھا کہ وہ مجھے نوکری بھی مل رہی ہے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہی حامی بھر لی اور اسی دن سے ہی میں مالکن کے پاس نوکری کرنے لگا۔ مالکن باقاعدگی سے نماز پڑھتی، گھنٹوں خدا کے آگے سجدے میں بیٹھی رہتی۔ میرے لیے تو وہ ایک پاکیزہ سی فرشتہ صفت عورت تھی۔ مالکن نے مجھے اپنے گھر میں صرف جگہ ہی نہیں دی بلکہ عزت بھی دی تھی۔ مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں اس معمولی سا ملازم ہوں، میری امید سے کہیں بڑھ کر مجھے تنخواہ مل رہی تھی۔ جیسے ہی میں خوشی خوشی اپنے ماں کو بھجوا رہا تھا، مالکن نے میرا ویزا بڑھوا دیا تھا اور وہ دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے کہ مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے 9 مہینے ہونے والے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ دبی دبی آوازیں مجھے سنائی دینے لگی تھی۔ انہوں نے میرے اندر ایک تجسس بھر دیا تھا، اور جب میں نے مالکن کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کے منظر نے پوری طرح میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آدھی رات کو مالکن اپنے کمرے میں 2 آدمیوں کے ساتھ ہوں گے۔ مجھے دیکھتے ہی مالکن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ غصے میں کہنے لگی کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میں نے مالکن کو پہلی دفعہ اتنے تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی چینخ کی آواز سن کر آیا تھا، کسی پریشانی میں تو نہیں ہے؟ وہ 2 آدمی بھی مجھے گھور رہے تھے۔ مالکن نے غصے میں کہا کہ تم اپنے کمرے میں واپس جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو، آئندہ رات کے وقت میرے کمرے کی طرف نظر بھی نہ آنا۔ میں الٹے قدم اپنے کمرے میں واپس آ گیا، لیکن میرے اندر ایک بے چینی سے بڑھ گئی۔ میری مالکن ایک غیر شادی شدہ کنواری ڈاکٹر تھی، وہ آدھی رات کو 2 مردوں کے ساتھ کمرے میں ایسا کیا کر رہی تھی کہ اس کی چینخ کی آواز مجھے سنائی دی تھی؟ میں اب سچ جانے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ مالکن مجھے کبھی کچھ نہیں بتائیں گے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ایک آدمی نے مالکن کو زور سے پکڑ رکھا تھا اور وہ مالکن کے بہت ہی قریب تھا۔ مالکن اور اس کے درمیان فاصلے نہ ہونے کے برابر تھے، اور اسی بات نے مجھے حیران کر دیا کہ مالکن جیسی نیک عورت کیسے ایک وقت میں 2 آدمیوں کے ساتھ رات گزار سکتی ہے۔ اگلی صبح بھی مالکن مجھ سے کوئی بات کیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن مالکن کا چہرہ آج بھی سرسوں کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ رات بھر کی تھکن ان کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے مالکن سے خود ہی نظریں چرا لی۔ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر مالکن نے مجھے نوکری سے نکال دیا تو میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی نوکری۔ مجھے اگلی رات کا انتظار تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود ہی سچ کا پتہ لگاؤں گا۔ مالکن رات کے کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کر کے اپنے کمرے میں چلے گی، اور اسی وقت کا فائدہ اٹھا کر میں مالکن کے کمرے میں چھپ گیا۔ میں چاہ کر بھی اس بات کا یقین نہیں کر پایا تھا کہ میری مالکن ایک بد کردار عورت ہے۔ اگر میں مان بھی لیتا تو مالکن بد کردار عورت ہے تو پھر وہ چینخ کیوں ماری؟ اس نے مالکن کے چہرے کا رنگ دن بدن پیلا کیوں پڑ رہا تھا؟ میں مالکن کے کمرے میں چھپا ہوا تھا اور مالکن چہل قدمی کے لیے کر کے تھوڑی ہی دیر میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ 1 بجے کے قریب کمرے میں وہ دونوں آدمی چلے آئے۔ دیکھ کر مالکن کا چہرہ اتر گیا اور مالکن بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے ایک آدمی ان کے بہت قریب چلا آیا اور دونوں نے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ مالکن کے حلق سے ہلکی سی چینخ برآمد ہوئی تھی، جس سے اس آدمی نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ لیا۔ ان کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی اور میرے جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں مالکن کے کمرے میں بنی لکڑی کی بڑی سی الماری میں چھپا ہوا تھا۔ اس آدمی نے مالکن کو دھکا دے کر بستر پر گرایا اور مالکن کو اپنے موبائل فون میں کچھ دکھانے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مالکن سے کہنے لگا کہ اگر مالکن نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ہر حد سے گزر جائے گا۔ میں جان گیا کہ وہ آدمی مالکن کو بلیک میل کر رہا ہے، اور یقیناً اس کے پاس مالکن کی کچھ تصویریں ہیں، لیکن وہ مالکن سے کیا چاہتا ہے؟ میں اس بات کو نہیں جانتا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، لیکن مالکن کی حالت دیکھ کر میری جان نکلنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے اس آدمی سے رحم کی درخواست کر رہی تھی۔ ان کا حال ایسا تھا کہ
کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس آدمی نے انگلی اٹھا کر مالکن کو تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے جلدی سے اس کا کام نہ کیا تو وہ ان کو برباد کر دے گا۔ مالکن نے اسے یقین دلایا کہ وہ جلدی سے اس کا کام کر دیں گی اور وہ دونوں آدمی کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ وہ بستر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ میں الماری سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر ان کی جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو سارا سچ مجھے بتانا ہوگا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کو یقین دلایا کہ میں ان کے ساتھ پوری طرح وفاداری کروں گا۔ وہ کہنے لگی یہ دونوں آدمی بہت خطرناک ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان معاملات سے دور رہو۔ آپ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اب میری باری ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ مجھ پر آپ کے بہت احسان ہیں اور اب جب مجھے احسان اتارنے کا موقع مل رہا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مالکن نے ایک نظر میری طرف ڈالی تو انہیں اس بات کا یقین آ گیا اور وہ روتے ہوئے جو سچ انہوں نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں آدمی مالکن کو کچھ دنوں سے ڈرانے دھمکانے کے لیے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کے پاس مالکن کی تمام گھر والوں کی تصویریں موجود تھیں اور وہ مالکن کو دھمکی دے رہا تھا کہ اگر مالکن نے اس کی بات نہ مانی تو وہ انڈیا میں موجود مالکن کے گھر والوں کو ختم کروا دے گا۔ وہ ان سے ایک غیر قانونی اور غیر انسانی کام کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ مالکن ایک مشہور لیڈی ڈاکٹر تھی اور امریکہ کی بڑی بڑی امیر عورتیں ان سے اپنا علاج کروانے کے لیے آتی تھیں۔ کچھ مہینوں سے ان کے پاس ایک عورت علاج کے لیے آ رہی تھی جسے دل کی کچھ تکلیف تھی، لیکن اس عورت کی بیماری اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا۔ مالکن پوری ایمانداری کے ساتھ اس عورت کا علاج کر رہی تھی اور وہ عورت اب ٹھیک ہونے کے در پہ تھی، لیکن ایک دن اچانک اس عورت کے دونوں بیٹے مالکن کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم ہماری ماں کو دوائیاں بدل کر ایسی دوائی دو جس سے اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے۔ وہ دونوں بیٹے اپنی ماں کو مارنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی ماں کے نام پر بہت زیادہ جائیداد تھی اور ان کی ماں کی وصیت کے مطابق وہ جائیداد بننے کے بعد ہی ان کے دونوں بیٹوں کے نام ہونی تھی۔ امریکہ کا قانون بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے وہ دونوں اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ڈاکٹر کے ذریعے ہی اپنی ماں کو ختم کروا دیا جائے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مالکن ایک نیک اور ایماندار ڈاکٹر تھی اور یہ بات انہیں کسی صورت گوارا نہیں تھی کہ وہ ایک صحت مند عورت کو غلط دوائیاں دے کر موت کی دہلیز پر پہنچا دے۔ یہ کام کرنے پر مالکن نے ان دونوں کو صاف منع کر دیا اور ان کی رپورٹ پولیس میں جمع کروانے کی دھمکی دی، لیکن وہ دونوں آدمی بھائی بہت ہی شاطر دماغ کے تھے۔ انہوں نے مالکن کے گھر والوں کا سراغ لگا لیا اور وہ مالکن کے گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ مالکن کے گھر والے بھارت کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے اور وہاں انہیں موت کے گھاٹ اتارنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں جان کر مالکن کی جان نکل گئی اور انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن وہ چاہ کر بھی ان دونوں کی ماں کو غلط دوائی نہ دے سکی۔ وہ دونوں کچھ عرصے سے ہر رات مالکن کے پاس آتے اور مالکن کو بری طرح ڈراتے دھمکاتے۔ مالکن کسی نہ کسی بہانے سے انہیں روکتی آ رہی تھی، لیکن اب دونوں کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی ماں کو ہی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مالکن کو 2 دن کا وقت دیا تھا کہ اگر مالکن نے 2 دن میں کچھ نہیں کیا تو وہ ان کے سارے گھر والوں کو ختم کر دیں گے۔ مالکن نے ساری بات بتانے کے بعد بری طرح رونے لگی اور اس قدر بری طرح پھنس گئی ہیں کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں۔ یہ دونوں آدمی مالکن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مالکن یہاں تنہا رہتی ہیں۔ کچھ جائیداد کی خاطر وہ سنگ دل اپنی ہی ماں کو مروانے کی تیاری کر بیٹھے ہیں۔ مالکن کے گھر والوں کو مارنا ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ میں جو مالکن کو لے کر غلط باتیں سوچ رہا تھا وہ سارا سچ جاننے کے بعد مجھے اپنی سوچ پر ہی شرمندگی ہونے لگی۔ مالکن تو واقعی ایک نیک ڈاکٹر تھی۔ میں نے مالکن سے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ دونوں آدمی مجھ پر پوری طرح نظر رکھتے ہیں اور میں گھر سے ہسپتال اور ہسپتال سے گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کہیں نہیں جا سکتی، لیکن میں تو جا سکتا ہوں نا۔ پولیس میری شکل دیکھنے لگی۔
मालकिन मेरी शक्ल देखने लगी। आप फिक्र ना करें, मैं पुलिस के पास जाऊंगा और उन्हें एक बात बताऊंगा। वो दोनों भाई जब एक साथ गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बाकी नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर मालकिन को कुछ इत्मीनान हो गया। अगले दिन मैंने मालकिन को अस्पताल छोड़ा, मालकिन की गाड़ी को अस्पताल की पार्किंग में खड़ा किया, खुद चुपके से गाड़ी से निकलकर टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने हर बात पुलिस वालों की गोशगुजार कर दी और उसके बाद कुछ ही देर तक पुलिस ने एक्शन लेकर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मालकिन ने भी अपनी मरीज़ा को सारा सच बताया। वो दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। उनकी मां ने बताया कि वो दोनों उनके सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि उनके शोहर की पहली बीवी की औलाद है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो दौलत की खातिर वो दोनों बेटे जिन्हें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। ज़रा सी हिम्मत की वजह से मालकिन इतनी बड़ी आजमाइश से आसानी से बाहर निकल आई थी। मालकिन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, अगर मैं उनका साथ ना देता तो शायद वो गलत रास्ते पे अपने कदम बढ़ा देती। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरे ऊपर मालकिन के बहुत एहसान थे और मैंने बस उन्हें एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश की थी। आजकल लोग दौलत और पैसे के लिए इंसानियत तक को भूल जाते हैं, और वो दोनों आदमी भी इतने बदनसीब निकले कि पैसों की खातिर अपनी ही माँ को ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मालकिन से माफ़ी मांगी, कुछ वक़्त के लिए ही सही, लेकिन मुझे मालकिन बदकिरदार महसूस हुई थी। मैं ये सोचने लगा कि वो रात को 2 मर्दों के साथ वक़्त गुजारती हैं, जबकि वो तो तकलीफ़ की इंतहा पर थी। कभी कभी पूरी तरह सच जाने बगैर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, और अगर अपने इर्द गिर्द कुछ भी अजीब या अलग महसूस हो, ज़रूर गौर करना चाहिए। अगर मैं मालकिन के कमरे से आने वाली आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देता और उनकी आंखों में मौजूद तकलीफ़ को ना जान पाता, तो शायद मालकिन अपनी मरीज़ा की कातिल बन जाती। अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें और हमेशा मुहतात रहें। आपके इर्द गिर्द जहाँ अच्छे लोग और अच्छाइयाँ मौजूद हैं, वहीं बहुत से बुरे लोग भी मौजूद हैं, जिनसे एहतियात का दामन इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।